अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द लाइन ब्रेकर हर्ष शिकन नॉवेल की न्यू एपिसोड। जल्दी से पिछली एपिसोड पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें। आज मैं डबल धमाका एपिसोड में इसकी 2 एपिसोड दे रही हूँ। तो अब आप लोगों ने भी अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से जाकर अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ देने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। पढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर हर्ष चिकन एपिसोड नंबर 4। वो इकराम के क्वार्टर की बैरूनी दीवार के साथ खड़ा सिगरेट का कश लगा रहा था। उसकी सुर्ख होती आंखों और खांसे वजूद से महसूस हो रहा था कि उसने ये मशगला नया नया शुरू किया है। तुम सिगरेट पी रहे हो? जैद ने छापा मारकर हैरत के मारे बाकायदा चीखते हुए कहा। वो अपना राज अफशा होने पर ज़रा नहीं गड़बड़ाया था। नहीं, मैं घास काट रहा हूँ, सुकून से जवाब देकर फिर से कश लगाया। जैद आज वाकई हैरान रह गया था। वो कैसे पी रहा था? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? यौशे ने नज़र उठाकर उसे ऐसे देखा जैसे ये बचकाना सवाल वही कर सकता था। ना बताओ, अब तो मैं डैड को बताऊंगा। तू तो गया बेटा, जैद उसे डराते हुए बोला। वो पुरसुकून था धमकी मिलने पर भी। वो अपना ऑफिस बैग लिए बच्चों के साथ ही बाहर निकल रहे थे, तभी जैद ने बाप को उसकी सिगरेट की बात बताई थी। उनके चलते कदम यकदम थमे थे। भवें सवाल ज़दा थी। उन्होंने यौशा की तरफ देखा जो सपाट चेहरा लिए खड़ा था। क्या ये सच है? ये झूठ बोल रहा है, आराम से जवाब दिया। तभी इब्राहिम ने जैद की तरफ देखा। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको काफ़ी दफ़ा सिगरेट पीते देखा है। मैंने इसे मना भी किया था। उसने हमेशा की तरह कम सच में ज़्यादा झूठ मिलाकर पेश किया। उन्होंने गुस्से से यौशे की तरफ देखा। डैड, क्या सबूत है इसके पास? ऐसे मैं भी इस पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, पर उसके लिए सबूत चाहिए। शट अप, ज़्यादा वकील बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात मैंने दोबारा सुनी ना तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर उसे तंबिया करते आगे बढ़ गए, क्योंकि सुबह ही सुबह वो अपना टाइम उस पर ज़ाया नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते जैद ने उसे उल्टे अंगूठे का इशारा दिखाया था। दिनों बाद नहीं, अगले ही दिन उसने ये हरकत दोबारा की थी। टेरेस में खड़ा वो पिछली बार से बेहतर अंदाज में सिगरेट पी रहा था कि आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। जैद उसी को देख रहा था। उसे वाकई समझ नहीं आता था कि वो क्या चीज़ था। वो क्या डैड से नहीं डरता था? तुम फिर सिगरेट पी रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं रोज़ पीता हूँ। जैद जैसे लाजवाब हुआ था। तभी जैद की नज़र टेरेस के शुरू में खड़ी नीमल पर पड़ी, जो उन दोनों को ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम डैड से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब के सबूत भी है। कहते ही जैद ने उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट को खींचा। और गवाह भी है, कहते ही हाथ से इशारा किया। यौशे ने उसकी हरकत को इग्नोर करते उसके इशारे के ताक़ुब में देखा जहाँ नीमल खड़ी थी। उससे नज़र मिलते ही जहाँ यौशे की आंखें सिकुड़ी थीं, वहीं डर के मारे नीमल की पुतलियाँ फैली थीं। अभी यौशे के जिस्म में हरकत हुई ही थी कि नीमल ने जल्दी से दौड़ लगा दी। जैद भी कदम उठाता वहाँ से निकल गया। यौशे के चेहरे पे कमीनी सी मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो यही चाहता था। इब्राहिम के सामने जैद ने बात के साथ सिगरेट का टोटा बतूर सबूत पेश किया था। वो एक बार फिर से शौक थे। अकेले ऑफिस के बखेड़े समेटना और अब यौशा की तरफ से मुसलसल मिलने वाली टेंशनों से वो नाक तक परेशान हो गए थे। अब वो तीनों उनके सामने थे। क्या ये सब सच है? उन्होंने नीमल से पूछा। उसने डरते डरते पहले यौशे को देखा और फिर इब्राहिम को। जी, उसने इस बात में सर गर्दन हिलाई। तभी उन्होंने सांस खींचकर आंखें बंद की थी। फिर लम्हे बाद यौशे की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। पल में इब्राहिम का चेहरा गुस्से से तमतमाया था। तभी जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था।
ڈر سے نیمل کی چیخ نکل گئی تھی۔ زید بھی ڈرا تھا۔ اسے لے کر جاؤ، ابراہیم کے کہتے ہی زید اسے جلدی سے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ ابراہیم نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بھویں سکیڑے اسی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ڈٹائی پر انہوں نے فوری طور پر اپنے رویے میں تبدیلی کی۔ وہ اس پر بنا ہاتھ اٹھائے یہ حرکت کرنے کی وجہ پوچھتے رہے، پر وہ خاموشی کے عروج پر تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ اسے سمجھاتے رہے، اپنی محبت اور دی جانے والی سہولیات کو گنواتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا، اور پھر اس کے کمرے سے نکلتے ہی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ ان کے سمجھانے میں بالکل ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ضدی تھا، بدتمیز ہو رہا تھا، اور اب غصہ اور نفرت جیسے احساسات بھی اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ نیمل کے سامنے پڑا جانے والا تھپڑ اس کی عزت نفس پر پڑا تھا۔ وہ ایک مختلف طبیعت رکھنے والا ذہین ترین بچہ تھا۔ اس کو بے حد توجہ اور خاص تربیت کی ضرورت تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ابراہیم یوشے کے مسئلے سے واقف نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ یہاں سے جانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن ان کو اس مسئلے کا حل صحیح سے نکالنا نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ان کی ڈھیل تھی، اب وہ سختی دکھانا شروع ہو گئے تھے۔ یوشے آزاد رہ کر زندگی کے ہر مزے کو ایک دفعہ ضرور ایکسپلور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے ہی طے کردہ اصولوں پر زندگی گزارنا چاہتا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتا۔ اپنے علاوہ وہ کسی اور کی ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، حالانکہ وہ خود غرض بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں رکنے والا کب تھا؟ اپنے سے 1 سال بڑے زید سے تو اس کی شروع سے نہیں بنتی تھی، اور نیمل تو اسے پہلے ہی بری لگتی تھی، اور اب تو وہ اسے زہر لگنے لگی تھی۔ خود بخود اب وہ اس کے ٹارگٹ پر آ گئی تھی۔ نیمل کی ہاتھ لگ جانے والی چیزوں کو وہ اس صفائی سے غائب کرتا تھا کہ اس بیچاری کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسپیشل اس کے کمرے میں جا کر اس کی کوئی چیز اٹھاتا تھا، بس صرف سامنے نظر آنے کی دیر ہوتی تھی۔ یا تو وہ چیز غائب ہو جاتی، یا پھر اپنی حالت بگڑ جانے پر ماتم کرتی۔ آہستہ آہستہ نیمل کو اس کی بات کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ویسے بھی ذرا خاموش طبع اور دبی نیچر کی بچی تھی، اور پھر بن ماں باپ کے اس کی شخصیت میں مزید دباؤ سا آ گیا تھا۔ اوپر سے رہی صحیح کسر یوشے والے واقعے نے پوری کر دی تھی۔ اسحاق کی توجہ کے باوجود بھی وہ پر اعتماد نہیں ہو پا رہی تھی، اور ادھر یوشے میں اعتماد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھائی کبھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے کبھی کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی۔ زید اپنی کلاسز لینے کے لیے جا چکا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا، تبھی اس کی نظر صوفے پر پڑے نیمل کے بیگ پر پڑی تھی۔ وہ کبھی کبھار یہاں بیٹھ کر ہوم ٹیوشن لیتی تھی۔ جلدی سے اس کے بیگ تک پہنچا۔ ذہن تو اس کا یہی تھا کہ وہ اس میں سے کوئی بک غائب کر کے اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن بیگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اسے مطلوبہ سے اچھی چیز مل گئی تھی۔ یہ میتھ کا ٹیسٹ تھا، 50 اور 22۔ نالائق! نمبر دیکھ کر وہ مغروریت سے بڑبڑایا۔ اس بیچاری کی وقتی کمزوری یوشے کے لیے دیر پا ہتھیار ثابت ہونے والی تھی۔ کاپیز پکڑے وہ جلدی قدم بڑھاتی لاؤنج میں آ رہی تھی، تبھی یوشے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر وہ جیسے فریز ہو گئی تھی۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ ٹیسٹ دنیا میں کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا، پر اس کے نہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سیکنڈز میں فاصلہ طے کرتا اس کے پاس آیا۔ اس کا خون اور حلق دونوں ہی خشک ہوئے۔ وہ حد سے زیادہ اس کے قریب ہوا تھا، اور اسی لمحے وہ اس کی قربت سے بدحواس سی ہوئی تھی، جیسے اس دن کی طرح وہ اسے دبوچے گا اور بس سب کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ ڈری سہمی سی اس کے پاس سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم مقناطیس کی طرح زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ اس کا سہما پن محسوس کر رہا تھا۔ تم تو بہت نالائق ہو، وہ تمسخر سے بولا۔ الفاظ اور انداز ذلیل کر دینے والے تھے، جو اسے تکلیف دے گئے تھے۔ وہ شرمندہ سی رو دینے کو تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے ٹیسٹ چھین کر اسے کچھ سنا دیتی۔ گزرتے واقعات نے اس کی ہمت ختم کر دی تھی۔ وہ اگلے لمحے اس سے دور ہوا تھا، اور نیمل کی سانس بحال ہوئی تھی۔ میرا ٹیسٹ واپس کرو، آخر ہکلاتے وہ بول پڑی تھی۔
یہ ٹیسٹ تو تمہیں نہیں ملے گا، آخر نالائکی کا ثبوت میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ سفاکی سے بولا۔ میں میں نالائق نہیں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں اس کے الزام کو رد کیا۔ اچھا، ابھی وہ کچھ اور زہر افشانی کرتا کہ اس کی ٹیچر آ گئی تھی۔ سلام کے بعد ٹیچر نے ان دونوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ نیمل اسے پریشان سی لگ رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی یہاں جاب شروع کی تھی۔ اس لڑکے کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نیمل، یہ کون ہے؟ میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ نہایت ہی بے شرمی سے کھٹاک سے جواب آیا اس کی طرف سے۔ ٹیچر نے الجھی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہیں نیمل کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھلے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ لا علم تھی۔ یوشے نے ان دونوں کے حیران چہروں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں مذاق کر رہا تھا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مگر مجھے لگا تم سچ کہہ رہے تھے، ٹیچر نے جواب دیا۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ان کو کیسے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا نچلا ہونٹ خود بخود دانتوں میں دب گیا تھا۔ مطلب وہ اپنے مذاق پر خود ہی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا۔ پل میں وہ وہاں سے ہٹ کر نکل گیا تھا۔ ٹیچر نے اسے جاتے دیکھا، پھر نیمل کو، جو فق چہرہ لیے کھڑی تھی۔ ٹیچر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ نیمل، ادھر بیٹھو۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، انہوں نے تسلی دی۔ یہ آپ کا کزن ہے؟ جی۔ کیسا لڑکا ہے یہ؟ برا، بہت ہی برا۔ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ آج خوش تھا۔ کینیڈین ڈومیسٹک ٹوائے کمپنی نے اس کے بھیجے گئے کار ڈیزائنز کو پسند کر لیا تھا۔ یہ اس کے کافی مہینوں کی محنت تھی۔ ابراہیم کے آفس کے پتے پر اس کا چیک اور لیٹر آیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ایسے موقع پر ہر باپ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ وہ انہیں با اختیار ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے با اختیار ہونے کا مطلب تھا کہ اس کو کسی بھی معاملے میں اپنے باپ کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی۔ سیدھا سیدھا وہ اب آپے سے باہر ہونے والا تھا۔ ان سب کے تھرڈ سیمسٹر کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اپنی حد درجہ مصروفیات کے باوجود بھی پرنسپل کے لیٹر کی وجہ سے انہیں اسکول آنا پڑا تھا، کیونکہ یہاں پر فی الحال اسکول کے معاملات ابراہیم دیکھ رہے تھے۔ نیمل کا رزلٹ ٹھیک تھا، زید کی پرفارمنس ہمیشہ کی طرح بیسٹ تھی، اور یوشے، وہ کم از کم اس معاملے میں ان کا سیر و خون بڑھاتا تھا۔ وہ خوشی سے تعریفی کلمات سننے کے منتظر تھے کہ اگلے ہی لمحے پرنسپل کی بات سن کر ان کی خوشی خاک میں مل گئی تھی۔ وہ سیمسٹر میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ وہ حق تک بے یقین سے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو یہی بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے لگتا ہے یوشے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ ایسا بریلینٹ بچہ ہمارے اسکول میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس بچے نے ہائیسٹ مارکس لے کر پچھلے اسٹوڈنٹ کے تمام ریکارڈ بریک کر دیے تھے، اور اب یہ آپ اس سے پوچھیں یا سائیکائٹرسٹ سے کنسلٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی پرابلم ہو۔ وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہر بات پر یقین کر سکتے تھے، پر ان کے بچے، خاص کر یوشے، فیل ہو جائے وہ ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ جینیفر خود اس کا رزلٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کوئی بات نہ پوچھیں، بس اسے دھنک کر رکھ دیں۔ آخر دن رات کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی اتنی محنت کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر انہیں۔ رزلٹ کارڈ، سکون سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو میرے سامنے، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ کیوں کیا ہے یہ تم نے؟ کیوں کیا ہے ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جھوٹ کی انتہا تھی۔ تمہیں سب سمجھ آتا ہے، اور اب جو میں تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
تم اپنے ہائی اسکول تک یہیں ہو۔ یوشے کی پتلیاں پھیلی تھی، اور اب تمہارا فائنل رزلٹ پہلے ہی کی طرح ہونا چاہیے، ورنہ اس دفعہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سیدھے بورڈنگ میں پھینکوں گا۔ وہ گہری آنکھیں اس پر گاڑے وارن کرنے کے انداز میں بولے۔ اس نے بھی اسی گہری نگاہوں سے باپ کو دیکھا، جیسے چیلنج قبول کیا ہو۔ وہ ہر بات برداشت کر سکتے تھے، پر اس کا یوں دیکھنا نہیں۔ وہ باپ کا مقام سمجھتا ہی کب تھا، اور اب ابراہیم اپنا مقام سمجھا ہی کب سکتے تھے۔ مجھ سے نظریں نیچے رکھ کے بات کیا کرو۔ وہ گھورتے تنبیہ کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ادھر سے جانے کا فیصلہ تو وہ کب سے لیے ہوئے تھا، اب جلد اسے اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ کیا ابراہیم اور جینیفر یوشے جیسے بچے کو سمجھ پائیں گے؟ یوشا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ بچہ ہے، اور اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے جو یہ دونوں ماں باپ اسے نہیں دے پا رہے۔ کیا ہوگا یوشا کا؟ کیا وہ جا پائے گا پاکستان سے باہر یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دا لائن بریکر خط شکن۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔